Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel Aab by Noor Fatma, so let's start it. बाहर बैठे नफूस की आवाज़ कमरे तक नहीं आती थी, लेकिन वो फिर भी दरवाजे से लगकर कान लगाए सुनने की कोशिश कर रही थी। सुनाई नहीं दे रहा। उसने मुड़कर बेबसी से नैन तारा को देखा। सुनने की कोशिश ही मत करो। वो चारपाई पे बैठी थी, घुटने इकट्ठे किए, सर घुटनों पे टिकाए, सामने घूर रही थी। पता तो चले क्या करने आए हैं। रिश्ता तोड़ने। वह सपाट लग रही थी। खौला को फिक्र हुई, ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ेंगे, कोई और बात होगी। नैन तारा ने जवाब नहीं दिया। वो खामोश थी, साकित, चुपचाप। खौला ने चेहरा वापस मोड़ लिया। चच्ची का चेहरा परेशान लगता था। फिर वो रोने लगी। चच्चा कोई वजाहतें देने लगे। शेर दिल चुपचाप ठहरा था। फिर उसने देखा कि नैन तारा के सास ससुर उठे। चच्ची उनके साथ उठी थी। वो रोते हुए कुछ कह रही थी। चच्चा वैसे ही बैठे रहे। खौला का दरवाजे पर रखा हाथ नीचे गिरा। अम्मा से कहो चुप कर जाएं। मैयत नहीं उठी नैन तारा की अभी। चरपाई पे बैठी लड़की पहली बार उसे सफाक लगी थी। पहली बार उसे बुरी लगी थी। उसने नैन तारा को देखे बिना कदम बाहर बढ़ाए। चच्ची अब चरपाई पे बैठी जोर जोर से रो रही थी। वह आवाज़ बाख्तगी से दादी के पास गई और उनके कदमों के पास बैठी। दादी। उसकी आवाज़ कांप गई। दादी ने सर उठाया। क्या क्या कह रहे थे? रिश्ता तोड़ गए हैं। आवाज़ अंदर भी गई थी। साकित बैठी नैन तारा की पलकों से आंसू गिरा। बाहर बैठी खौला का सर नफ़ी में हिला। ऐसे कैसे तोड़ गए हैं? दहेज ज़्यादा चाहिए था उनको। दे तो रहे हैं चच्चा। वो कांपते वजूद से उठी। जितना उन्होंने कहा उतना चाहिए था खौला। दादी की आवाज़ भरा गई। वो कई लम्हे उन सबको देखती रही। असियत, बेबसी, गम, हर जज्बा अंदर जमा हुआ। फिर उसने रुख मोड़ कर नैन तारा को देखा। वो अब भी साकित थी। सर सोफे पर पीछे को गिराए, हाथ में सुगार थामे वो आंखें बंद किए नीम दराज बैठा था। उंगलियों में दबी सुगार अब बुझती जा रही थी। कब वापस जाओगे? सुबहान के आवाज़ पे उसने आंखें खोली। फिर कुछ सुस्ती से सीधा होके बैठा। वो ग्लास में पानी डाले उसे दे रहा था। कल। पानी थामते उसने सुगार लबों से लगाया। 1-2 दिन रुक जाते, दोस्त मिल के प्लान बना लेते कोई। सुबहान के साथ बैठी एमन बोली, वक्त नहीं है, इलेक्शन सर पे हैं। अजीब बखेड़ा पाला है तुमने भी सियासत का। अच्छी भली ज़मीनें जायदाद है तुम लोगों की। 7 नस्लें आराम से गुजारा कर लेंगी। क्या ज़रूरत थी सियासत में आने की? सुबहान नागवारी से कह रहा था। तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरी 7 के बाद 8 नस्लें भी ऐश करेंगी। लेकिन सियासत में आने की वजह दौलत नहीं थी। पानी मेज़ पे रखते उसने सोफे से टेक लगाए, एक टांग घुटने पे रखी, हाथ सोफे पर जमाया। वो शहनशाह जैसा शख्स था। उन दोनों को ये मानने में कोई आड़ नहीं था। उसका रोब था और अपने हल्का अहबाब में हर एक उससे मुतासिर था। फिर क्या वजह है? ताकत। मुझे हुक्म देने की आदत है सुबहान। सियासत से बेहतरीन जगह हुक्म देने के लिए कोई नहीं। सियासत कीचड़ भले हो, लेकिन ताकत का नशा हर किसी को इस कीचड़ में गिरने पर मजबूर कर देता है। ताकत चीज़ ही ऐसी है। उसने सुगार का कश लेते धुआं हवा में छोड़ा। तुम्हारे पास पहले ही बहुत ताकत है बदर। एमन कुछ ज़्यादा ही उससे मरूब दिखाई देती थी। वो किसी ज़माने में उसे पसंद करती थी, लेकिन फिर बदर की तरफ से किसी हौसला अफजाई के ना मिलने की वजह से उसने सुबहान को चुन लिया। अगले माह उन दोनों की शादी थी। वो खौफ है एमन, मेरे इलाके के लोग मुझसे डरते हैं। मुझे ये डर इलाके से बाहर के लोगों में भी चाहिए। क्या करोगे ये सब हासिल करके? मेरे अंदर बहुत हिर्स है। वो मुस्कुराया। मुझे दौलत, ताकत, इज्जत, शोहरत सब चाहिए। जैसे भी चाहिए, बस चाहिए। बहुत ताकतवर आदमी भी एक ना एक मकाम पे कमज़ोर पड़ ही जाता है। हाकिम भी किसी न किसी के लिए महकूम बन जाता है। सुबहान बदर से कहते एमन को देख के मुस्कुराया। वो भी मुस्कुराई। मैं किसी का महकूम नहीं बनूंगा। बदर अब्दुल्ला को कोई नहीं झुका सकता। एक शय है बदर, जहाँ हर बादशाह तख्त हार देता है, हर हाकिम महकूम बन जाता है, हर ताकत कमज़ोरी में बदल जाती है, हर मगरूर शख्स झुक जाता है। और वो क्या है? औरत ताकत से बड़ा नशा है। बदर हंस दिया, सर पीछे को गिराए, महजूज सा।
تو تمہیں لگتا ہے بدر عبداللہ کسی عورت کے آگے جھک سکتا ہے؟ وہ ہنسی روک کر پوچھ رہا تھا۔ سبحان نے کاندھے اچکائے۔ ایمن خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ تمہارے جیسے لوگ شدت پسند ہوتے ہیں، تم بھی ہو۔ اگر تمہیں محبت ہوئی تو تم اپنی عورت کے آگے جھک جاؤ گے۔ میں واقعی ہوں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں غلام نہیں ہوں۔ میں باوفا مرد ہوں لیکن غلام نہیں ہوں۔ ہم دیکھ لیں گے، جس دن تمہیں محبت ہوئی ہم دیکھ لیں گے۔ بدر نے سر جھٹکتے پھر سے صوفے سے ٹیک لگائی۔ سگار لبوں تک گیا۔ ذہن پر کسی کا عکس ابھرا۔ وہ عکس دل تک گیا۔ وہ چھت کو دیکھتا رہا، چپ چاپ۔ قدم قابو میں رکھیں اب بدر عبداللہ۔ وہ دل قابو میں نہ رکھ سکا۔ آواز قابو میں رکھیں۔ وہ آنکھوں پر قابو نہ پا سکا۔ انکشاف کا لمحہ، اعتراف کا لمحہ۔ وہ چھت کو دیکھتے مسکرایا۔ کیا معلوم مجھے محبت ہو گئی ہو؟ سبحان نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ ایمن چونک کر سیدھی ہوئی۔ بدر نظریں چھت پر جمائے ہوئے تھا۔ سوال کر رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ اظہار۔ کیا معلوم مجھے محبت ہو چکی ہو سبحان قدیر؟ کیا معلوم بدر عبداللہ نے دل ہار دیا ہو؟ کیا معلوم جو مجھے محسوس ہو رہا ہو وہ محبت ہو؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ ایمن نے موبائل میز پہ رکھتے اسے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ او در برابرم آمدو من، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے بریکٹ۔ وہ میرے سامنے آئی اور میں اپنا ہونا بھول گیا۔ اب اگر تمہیں فارسی آتی ہے تو کیا ہم تمہاری باتوں کے مطلب نکالتے رہیں ساری زندگی؟ سبحان خفا ہوا۔ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے فارسی نہیں آتی وہ جھوٹا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، زبان پارسی زبان عشق است، فارسی عشق کی زبان ہے۔ وہ مسکرایا۔ نظر میز پر گئی۔ سگار ہونٹوں سے لگایا۔ چند لمحے خاموشی سے میز کو دیکھتا رہا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے کچھ کہنے کے منتظر تھے۔ ایک لڑکی ملی تھی۔ اس نے میرے سینے پہ بندوق رکھی، پھر چھری، دل کے مقام پر، اور میں ہار گیا۔ بدر عبداللہ خود کو ہار گیا۔ اس نے اقرار کر لیا تھا، بنا ڈرے جھجکے، بنا کسی خوف کے۔ کیسی ہے وہ؟ ایمن نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ البتہ کچھ تھا جو اسے برا لگا تھا۔ وہ بلا کی زبان دراز تھی۔ میں نے سوچا اگلی مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی تو دیکھ لوں گا اسے۔ اس نے سگار کا دھواں فضا میں چھوڑا۔ سرمئی رنگ آنکھوں میں سرخ لباس والی لڑکی کا عکس ابھرا۔ پھر اگلی ملاقات میں کیا ہوا؟ پھر اگلی مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو اظہار کر دو، انتظار کس چیز کا کر رہے ہو؟ وہ پیچھے ہو گئی۔ یہ آخری جملہ تھا جو وہ اس گفتگو میں کہہ رہی تھی۔ اسے بدر عبداللہ کی زبان سے کسی عورت کا تذکرہ ناگوار لگا تھا۔ محبت کو عشق کے درجے تک پہنچنے دو۔ تم جھکنے کا کہتے ہو، میں اس عورت پر دنیا وار دوں گا۔ تم حکم ماننے کا کہتے ہو، میں اس ایک عورت کے لیے سلطنت قربان کر دوں گا۔ عشق کا مقام آنے دو، میں اس عورت پر خود کو بھی وار سکتا ہوں۔ سبحان نے اب کے آنکھیں سگیڑی۔ شدت پسند مت بنو بدر، میں ہوں، جو میرا ہے وہ مکمل میرا ہے۔ وہ دل تک آ گئی ہے تو آ گئی ہے۔ اس نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ نام کیا ہے اس کا؟ محبت، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ سبحان نے تھک کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ خاندان؟ فرق نہیں پڑتا۔ تم سے کم حیثیت ہے یا زیادہ؟ وہ بدر عبداللہ کی پسند ہے، اس کی حیثیت یہی ہوگی۔ خوبصورت ہے۔ بدر نے اب کے سیدھا ہوتے رخ موڑ کے سبحان کو دیکھا۔ ایمن نے قہر بار نظر اس پہ ڈالی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ ویسے ہی پوچھا تھا، میں کچھ لے کے آتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھتا اندر کچن کی طرف گیا۔ بدر کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ وہ سبحان کا ذاتی فلیٹ تھا جہاں وہ اکثر دوستوں کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بدر نے سگار ایش ٹرے میں پھینک دیا۔ اگر یہ سوال میں پوچھوں کہ کیا وہ خوبصورت ہے تو؟ اس نے سر اٹھا کر ایمن کو دیکھا۔ تو میں کہوں گا وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ میرا مقابلہ کسی عام سی عورت سے مت کرو۔ میں اس عورت کا مقابلہ تم سے کرنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ صرف گفتگو نہیں کرتا تھا، گفتگو سے خاک کرتا تھا۔ دیکھیں گے تمہاری محبوبہ کو۔ بدر ہلکا سا مسکرایا۔ آگے کی طرف جھکتے اس نے ایمن کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ تم سے 1000 گنا بہتر ہے ایمن۔
تم اسے نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے۔ اس کی طرف سے یہ گفتگو میں آخری جملہ تھا۔ اب بھلے ہی ایمن کا چہرہ سرخ پڑے یا سیاہ، اسے کون سی پرواہ تھی۔ اگلے چند دن گھر کی فضا عجیب رہی۔ دادی کو بیماری نے آن گھیرا، چچا چپ ہو گئے، چچی پورا دن پریشانی سے کچھ کہتی رہتی یا روتی رہتی۔ نین تارا کو یوں چپ لگی گویا وہ بولنا جانتی ہی نہیں تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نین، اس نے ایک بار پھر تسلی دینی چاہی۔ نہیں ہوگا۔ نین تارا نے ایک بار پھر اس کی تسلی پر یقین نہیں کیا۔ وہ تمہارے لائق نہیں تھا۔ میں کسی کے لائق نہیں ہوں خولا۔ تم اچھی ہو، میرا اچھا ہونا میرے لیے برا بن گیا ہے۔ ایسا مت کہو، اسے برا لگا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کہتی، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ رخ موڑے لیٹ گئی۔ آج کل وہ رو نہیں رہی تھی، وہ صرف چپ تھی۔ خولا جھنجھلا کے باہر نکلی۔ چچی باہر تھیں۔ کوئی کام کروا دوں چچی؟ یہ عام دن ہوتا تو چچی کئی لمحے صدمے سے اسے دیکھتی۔ کام سے بھاگنے والی خولا کام کا پوچھ رہی تھی۔ کر لوں گی۔ یہ عام دن نہیں تھا۔ چچی چپ چاپ آٹا گوندتی رہیں۔ وہ کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی، کئی لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کن سانس لی اور مڑ کر دادی کو دیکھا۔ میں خالہ کے گھر سے ہوا ہوں دادی؟ اس نے چارپائی پہ لیٹی دادی سے پوچھا۔ عام دن ہوتا تو وہ اسے گھورتیں، پھر صاف منع کر دیتی۔ چلی جاؤ۔ وہ عام دن نہیں تھا۔ خولا اندر بڑھ گئی، چادر اٹھائی، اپنا لباس دیکھا۔ ہلکے سرخ رنگ کی لمبی کڑھائی والی قمیض پر سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ایک نظر نین تارا کو دیکھا۔ وہ رخ موڑے لیٹی تھی، پھر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک عدد نکلی گولیوں کا پیکٹ ملے گا جمال بھائی؟ سامان تول کر گاہک کو دیتے جمال چونکا، پھر خولا کو دیکھتے تعجب سے سامان گاہک کے حوالے کرتے کاؤنٹر پہ آگے کو ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ پستول میں ڈالنے کے لیے نکلی گولیاں ہیں آپ کے پاس؟ جو بچوں کی پستول میں ڈالتے ہیں؟ وہ پرسکون لگ رہی تھی۔ ہاں۔ وہ مشکوک ہوئے۔ ایک پیکٹ دے دیں۔ کس لیے چاہیے؟ پستول ہے میرے پاس، گولیاں صرف 5 بچی ہیں، وہ میرے کسی اور کام آتی ہیں۔ فی الحال مجھے 4 لوگوں کا قتل کرنا ہے، اور وہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے اصلی گولیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نقلی گولیاں بھی انہیں مار دیں گی۔ خولا کو دیکھتے جمال کے ماتھے پر بل پڑے۔ کون 4 لوگ؟ وہی 4 لوگ جن سے معاشرہ ڈرتا ہے اور خولا بلال نہیں ڈرتی۔ ارے چچی آئیں ذرا۔ وہ پیچھے سے آتی جمال کی امی کو دیکھتی مسکرائی۔ وہ اچھمبے سے آگے کو ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہم نے کہہ تو دیا کہ نہیں کرنی تمہاری بہن سے شادی، وہ ناگواری سے کہنے لگی۔ اور آپ کو لگتا ہے میں آپ سے ملنے اسی لیے آئی ہوں تاکہ نین تارا کی شادی کے لیے آپ کو راضی کر سکوں؟ میری نین تارا اتنی کم قیمت نہیں ہے خالہ۔ اب کہ اس کے چہرے پر سختی آئی۔ کس لیے آئی ہو پھر؟ تماشا کرنے۔ وہ پیچھے کو ہوئی، پھر گلی میں دیکھا۔ اکا دکا لوگ تھے جو ان کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے رخ موڑا۔ اس کے بعد مجھے گاؤں میں بدنام کریں یا جو بھی، لیکن آپ لوگ انتہائی لالچی، خود غرض، ڈرامے باز، دھوکے باز، چال باز اور ہر برے لفظ پہ صادق آتے ہیں۔ میں تو آپ کے اس بیٹے کو دیکھنا بھی پسند نہ کروں جس کا رشتہ آپ میری ہیرے جیسی بہن کے لیے لے کے آئی تھی۔ اس نے آگے کو ہوتے کاؤنٹر پہ ہاتھ مارا۔ جمال کا چہرہ سرخ ہوا۔ تمیز سے تو آپ رہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولی۔ میں خولا بلال ہوں، نظریں نیچی اور آواز آہستہ رکھیں۔ اپنی غلیظ نظروں سے مجھے دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گی۔ جمال کا چہرہ اب خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ وہ بپھر کر آگے کو ہوا۔ جب خولا نے ہاتھ میں تھامی پسٹل آگے کی، وہ فوراً پیچھے کو ہوا۔ قدم بھی قابو میں رکھے محترم جمال صاحب، باخدا میں بد دماغ لڑکی ہوں اور باغی تو حد سے زیادہ ہوں۔ ہوتی ہوں گی گاؤں کی لڑکیاں چپ چاپ اور خاموش، لیکن میں خولا بلال ہوں۔ میرا بھائی مجھے باغی بنا کے گیا ہے۔ میں نے باقی لڑکیوں کی طرح گڑیوں کے کپڑے سلائی نہیں کیے، کھیتوں میں کام کیا ہے۔ میں نے باقی لڑکیوں کی طرح گڈے گڑیا سے نہیں کھیلا، بندوقیں چلائی ہیں۔ میرا نشانہ میرے بھائی سے بھی زیادہ اچھا ہے، اس لیے قدم قابو میں رکھیں۔ وہ گرائی۔ جمال اسے گھورتا رہا۔ یہ تربیت دی ہے تمہاری چچی نے تمہیں؟ تمہارا یہ حال ہے تو بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ اب کی بار جمال کی ماں بولی تو خولا نے سر ان کی طرف موڑا۔ عزت کرتی ہوں بزرگوں کی، ورنہ آپ کو تو وہ جواب دیتی کہ یاد رکھتی آپ۔ اور کون سی تربیت؟ اپنی بیٹیوں کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ میری بیٹیوں پہ مت آؤ لڑکی۔ انہیں غصہ آیا۔ میری بہن پہ بھی مت آئیں، اس کے لیے میں قتل تک کر دوں۔ وہ میری ماں جائی نہیں ہے، لیکن بہن سے زیادہ عزیز ہے۔
آپ رکھیں اپنا گڈا اپنے پاس، میری بہن کے لیے شہزادہ آئے گا کوئی۔ اس نے چبا چبا کے کہتے پسٹل نیچے کی۔ جمال آگے نہیں بڑھا۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ خولہ بلال بندوق چلانا جانتی ہے۔ ہاں ہاں دیکھ لیں گے وہ شہزادہ بھی، ابھی دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ انہوں نے جمال کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ دیکھ تو واقعی لیں گی آپ؟ اس نے رخ گلی کی طرف موڑا۔ اور آپ سب یہ ان کی دکان سے سامان لینا بند کر دیں تو اچھا ہوگا، ایکسپائرڈ سامان ہوتا ہے ان کے پاس۔ چوہے پوری دکان میں گھومتے ہیں، کسی دن کوئی مرمر آ جائے گا ان کے سامان کو استعمال کر کے۔ وہ قہر بار نظر ان پہ ڈالتی پلٹ گئی۔ غصہ ختم ہو گیا، دکھ بڑھ گیا۔ پیچھے وہ اسے اب کوس رہی تھی۔ اس نے کان بند کر لیے۔ اس کی بلا سے وہ اب اسے پورے گاؤں میں بدنام کرتی بھی رہیں۔ گلی سے مڑتے وہ کھیتوں کی طرف بڑھ گئی۔ گندم کی فصل کٹ گئی تھی تو سب کچھ صاف صاف نظر آتا تھا۔ جمال کے گھر سے آگے شہر کی طرف جاتا راستہ تھا، وہاں سے پہلے کھیت سے ان کے گھر کا راستہ نکلتا تھا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز پر وہ چونکی، مڑ کر پیچھے دیکھا، پھر سائڈ پہ ہو گئی۔ سیاہ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ دوبارہ سے نظریں جھکائے چلنے لگی۔ زمین سنہری اب بھی تھی لیکن وہ گندم کی بھینی سی مہک غائب تھی۔ گاؤں میں عجیب سی فضا تھی۔ کل چچی بتا رہی تھی کہ سب اونے پونے داموں اپنی فصل بیچ رہے ہیں۔ انہوں نے چچا کو بھی مشورہ دیا تھا لیکن مسئلہ یہی تھا کہ کم قیمت ان کے خواب پورے نہیں کر سکتی تھی۔ نین تارا کی ٹوٹی منگنی نہیں جوڑ سکتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جاتا اگر بدر عبداللہ ان سے فصل لے لیتا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ وہ سیاہ گاڑی کچھ فاصلے پہ رکی تھی اور دروازہ کھولتے اندر سے بدر باہر نکل رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیص پہنے، ہاتھوں میں سلور واچ تھی، بازو کونیوں تک موڑ رکھے تھے۔ وہ چپ چاپ اسے اپنی طرف آتا دیکھے گئی۔ راستے پر چلو تو احتیاط سے چلا کرو، کسی نے گاڑی مار دی تو برا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا۔ بتانے کا شکریہ، سپاٹ سا کہتے وہ اس کی سائڈ سے مڑی تو بدر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ مجھے نظر انداز نہیں کیا جاتا خولہ۔ وہ رکی، پھر مڑی۔ بدر کی پشت اس کی طرف تھی۔ میرے نظر انداز کرنے سے آپ کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے؟ اب کہ وہ مڑا، ہاتھ پشت پر باندھے، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اگر میں تمہارے لیے اپنی گاڑی روک کر اترا ہوں اور تم سے مخاطب ہوا ہوں تو بالکل میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے۔ میں ایسی نوازشیں ہر کسی پہ نہیں کیا کرتا۔ مجھ پر بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ اسی بے تاثر انداز میں کہہ کر مڑنے لگی۔ تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ خولہ گہرا سانس لیتے پلٹی۔ کیسے بات کر رہی ہوں؟ بدتمیزی سے؟ واقعی بدر صاحب؟ اس نے کچھ بیزاری سے اسے دیکھا۔ آپ میرے لہجوں پر غور کیوں کر رہے ہیں؟ بدر نے آنکھیں سکیڑی۔ تم کسی بات کو لے کے ناراض ہو یا شاید پریشان ہو؟ اس پر جیسے خولہ کی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یقیناً نہیں ہے، لیکن میں حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ، لیکن ایک بار آپ سے مدد مانگ کے دیکھ چکی ہوں اور بہت اچھی مدد کی آپ نے۔ وہ غصہ ہوئی تھی۔ بدر نے ابرو اچکائے۔ کون سی مدد؟ واہ، آپ کی بے نیازی! کیا میں نے آپ سے اپنے چچا کی گندم لینے کا نہیں کہا تھا؟ بہت اچھی مدد کی آپ نے، جو کسی پرائیویٹ کمپنی کے نمائندے کو بھیج کے احسان کر دیا۔ تو وہ اس وجہ سے ناراض تھی؟ بدر نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ سورج کی روشنی اس کی سرمئی آنکھوں پر پڑی۔ اے سی والی کار چھوڑ کر وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی پریشانی جاننا چاہ رہا تھا۔ میں نے پرائیویٹ کمپنی کا نہیں کہا تھا۔ میں یوسف سے کہہ کے گیا تھا کہ تمہارے چچا سے فصل خرید لیں۔ کیا اس نے یہ نہیں کیا؟ کمال سادگی اور حیرت سے اس نے سوال کیا تھا۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نمائندہ آپ نے نہیں بھیجا تھا، اور آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں اس پہ یقین کر لوں؟ اس نے ہاتھ سینے پہ باندھے۔ میں شہر گیا تھا، میرے پیچھے سب یوسف نے ہی دیکھا تھا، اور میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ بدر عبداللہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے خولہ؟ وہ جیسے اس کی نادانی پہ مسکرایا تھا۔ خولہ کا اشتعال یکدم راکھ ہوا۔ ہاں، بدر عبداللہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس انسان کو خولہ بلال سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے فصل نہیں لی۔ کوئی کمپنی کا لڑکا آیا تھا جس نے کم قیمت پہ فصل لینے کی بات کی، چچا نے نہیں بیچی۔ آواز دھیمی ہو گئی۔ اوہ، ویسے مجھے کہنے دو، یہ ایک بے وقوفانہ فیصلہ ہے۔ گاؤں میں کسی کی فصل فائدے میں نہیں گئی۔ خولہ نے ہونٹ کاٹتے فصل کو دیکھا۔ ہم جیسوں کے لیے فصل اولاد جیسی ہوتی ہے بدر صاحب۔ ہم گرمیوں کی تپتی دوپہر میں ان فصلوں کا خیال رکھتے ہیں۔
سردیوں کی شاموں میں انہیں پانی لگاتے ہیں۔ جانتے ہیں میرے بابا کیسے مرے تھے؟ انہیں فصلوں کی حفاظت کرتے ہوئے انہی فصلوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ آدھی رات کو پانی لگا رہے تھے اور سانپ نے اس کا گلا رند گیا۔ بدر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آپ جیسے اونچے محلوں اور پکے مکانوں میں رہنے والوں کو گندم مل جاتی ہے، لیکن کیسے ملتی ہے یہ آپ لوگ کبھی نہیں سوچتے۔ جس فصل پر کسان 6 ماہ خرچ کرتا ہے اسے اونے پونے داموں کیسے بیچتے؟ زیادہ کی مانگ بھی اچھی نہیں ہے۔ زیادہ؟ وہ کرب سے ہنسی۔ آپ زمیندار ہیں، کسان ہوتے تو میں پوچھتی کہ ٹیوب ویل پہ آنے والے خرچ سے لے کر کھاد کی 10-10 ہزار کی بوریوں پہ آنے والے خرچ تک کتنی رقم خرچ کی جاتی ہے فصلوں پہ، پر اختتام پر کسان کو وہ رقم بھی نہیں بچتی۔ منافع تو دور کی بات ہے۔ میں کھیتوں میں جا کے ہل نہیں چلایا کرتا، لیکن کسان میں بھی ہوں خولا، سمجھ سکتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، کبھی نہیں سمجھ سکتے بدر صاحب۔ کہاں نہ سمجھ سکتا ہوں؟ تم ایسا کرو، اپنے چچا سے کہو مجھ سے آ کے ملیں، میں ذاتی طور پہ ان کی فصل کا معاملہ دیکھتا ہوں۔ اس نے تسلی دینی چاہی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خولا کی آواز رنجیدگی میں ڈوبی۔ بدر نے بے ساختہ اس کی آنکھوں پر نگاہ ڈالی۔ وہاں ہلکی سی نمی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ نہیں۔ خولا نے نفی میں سر ہلایا۔ نگاہ فصل پہ جمی تھی۔ کئی خواب جو ان جگہوں سے جڑے تھے اور بکھر کر ہر گھر میں پھیلے تھے۔ نین کے سسرال والوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ انہیں جہیز میں سامان زیادہ چاہیے تھا، چچا نہیں دے سکتے تھے۔ اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ اس کی بلا سے کون نین تارا؟ کس کی شادی ٹوٹی تھی؟ کون سا جہیز اور کون سا سسرال؟ لیکن وہ آنکھیں اور ان آنکھوں کا حزن، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ خولا نے ہونٹ کاٹے، پھر سر جھٹکا۔ پتہ نہیں نین کو خوشیاں کیوں نہیں ملتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی جمال سے ہو، لیکن میں ایسے بھی نہیں چاہتی تھی۔ چچا پریشان ہیں، چچی رو رہی ہیں، نین چپ چاپ گھر کے کام کر رہی ہے، میں سب کیسے ٹھیک کروں گی؟ یہ اتنا اذیت ناک ہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی ابھرا۔ بدر ہاتھ پشت پر باندھے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ سمجھ سکتا ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ اذیت آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھتے سامنے نظریں جمائے رکھیں۔ آنسو پھسل کے چہرے پہ گرے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں ہوگا، مجھے بھی اب لگتا ہے نہیں ہوگا۔ رو مت خولا۔ وہ کچھ ایسے لہجے میں بولا تھا کہ پل بھر کو خولا کے آنسو تھم گئے۔ نظر بدر پہ گئی۔ وہ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، ہاتھ پشت پہ باندھے ہوئے تھا۔ وہ اسیر کرتا تھا۔ انداز یوں ہوتا کہ سامنے والا خواہ روب میں آ جاتا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے ٹھہر گئی۔ اس کی سرمئی آنکھیں خولا کی آنکھوں پہ جمی تھیں، وہ آنکھیں جن میں پانی ٹھہرا تھا۔ رو مت، میری ماں کے بعد تم واحد عورت ہو جس کے آنسو کہیں سینے کے بائیں جانب والے حصے پہ گرتے ہیں۔ خولا کے آنسو وہیں تھم گئے، دل وہیں رک گیا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکا۔ میں چلتی ہوں۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو صاف کیے۔ قدم آگے بڑھائے ہی تھے جب وہ سامنے آیا۔ خولا کے قدم رکے۔ تم پوچھو گی نہیں کہ کیوں؟ وہ آنکھوں سے جو گفتگو کرتا تھا وہ زبان کی گفتگو سے زیادہ سحر زدہ تھی۔ کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کئی لمحے دیکھتا رہا، پھر 2 قدم آگے کو ہوا۔ کیونکہ تم میری زندگی کے 8 سیکنڈ ہو۔ آنکھیں کلام میں ماہر تھیں، وہ مان گئی۔ آنکھیں قابض کرتی تھیں، وہ جان گیا۔ نم آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ ہلکا سا ٹھہرا پانی اس کے پلک جھپکنے پر پلکوں پہ آ ٹھہرا۔ ایک قطرہ بدر کے گلے میں گلٹی ابھری، پھر وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم میرے مطلب چھوڑو، اپنے مطلب بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ جیسے وہ مانگے تو زمین کے آخری کونے سے مرکت کے پتھر نکال لاتا، وہ مانگے وہ سمندر کے اندر سے سفید سیپ نکال لاتا۔ میں کچھ نہیں چاہتی۔ جب چاہتی تھی تب آپ نے مدد نہیں کی۔ میں آپ کے پاس اپنی انا روند کے آئی تھی۔ آپ کو میری مدد کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو خولا بلال کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بدر عبداللہ کو خولا بلال کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز پھر سے بھر آ گئی۔ بدر کئی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ سرمئی آنکھیں سیاہ آنکھوں پہ جمی رہیں۔ سرمئی شام، سیاہ رات، سرمئی آنکھیں، سیاہ آنکھیں۔ وہ حزن زدہ لڑکی سلطان جیسے شخص کے سامنے ٹھہری تھی۔
وہ کہہ رہی تھی کہ بدر عبداللہ کو خولہ بلال کو نان نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے مان لیا، ہاں بدر عبداللہ کو خولہ بلال کو نان نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر مہارا کی سرمئی شام میں سنہری ہوتی زمین اور سیاہ ہوتے آسمان نے دیکھا کہ سرخ لباس والی لڑکی کے سامنے کھڑے مرد نے سر جھکایا، نظریں گرائیں۔ پشیمانم، میں شرمندہ ہوں۔ وہ گاؤں کا خاص سا شخص گاؤں کی عام سی لڑکی کے سامنے کھڑا سر جھکائے انا وارے اس سے معذرت کر رہا تھا۔ وہ اٹھی گردن مغرور شخص، حاکم مزاج انسان سر جھکائے اس سے معذرت کر رہا تھا۔ خولہ بلال ساکت رہ گئی۔ آپ؟ میں سر نہیں جھکایا کرتا خولہ، میں انا نہیں وارا کرتا، مجھے معافی مانگنا نہیں آتی، لیکن آج تمہارے سامنے کھڑے ہو کے میں تم پر اپنی انا وارتا ہوں۔ اگر تمہارے دل کو میرے عمل نے دکھی کیا ہے تو بدر عبداللہ خولہ بلال سے معذرت چاہتا ہے۔ اس نے اپنے جھکے سر کو اٹھایا، سرمئی آنکھوں کو اٹھاتے سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ تعجب میں ڈوبی سیاہ آنکھیں، سیاہ آنکھوں میں قید ہوتا وہ سحر کرتی ساحر آنکھیں، مسحور ہوتا وہ، اور آغاز سے عشق ہوا۔ اس کے سینے پہ بندوق رکھے وہ اپنا آپ وہاں قید کر گئی، آنکھوں میں نمی رکھے اس کی آنکھوں میں اپنی تشبیہ رکھ گئی۔ بدر عبداللہ نے مان لیا اسے سرخ رنگ اب ناپسند نہیں رہا تھا۔ بدر عبداللہ نے جان لیا وہ دل ہار گیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے مملکت کے بادشاہ کے سر جھکانے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ وہ شخص سر قلم کر دیتا تو اس سے پوچھا نہ جاتا، وہ سر جھکا گیا تو تعجب بجا تھا، حیرت شدید تھی، تحیر بے انتہا تھا۔ کسی اور کو نہیں تھی، تمہیں ہے۔ کوئی اور ہوتا تو میں اس کے سامنے یوں نہ کھڑا ہوتا، تم ہو تو یہ منظر یوں ہے۔ مجھے خاص مت کریں، تم اب عام بھی نہیں رہی۔ عام ہی ہوں، مٹی کے برابر، خاک سے اوپر نہیں۔ میں مٹی جیسا وجود رکھتی ملکہ سے اس کی خواہش پوچھ رہا ہوں، حکم کرو۔ تو جو سرخ حویلی کی 12 دریوں میں سنجیدہ چہرے سے چلتا تھا وہ بدر عبداللہ اسی محل میں رہ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں حکم کروں اور تعمیل کی جائے گی؟ آپ کا تابعدار ملکہ، اس نے سر کو خم دیا، کچھ بھی مانگ سکتی ہوں۔ ملکہ مشکوک تھی۔ سلطان لگتا شخص مسکرایا، تم چاہو تو میری مملکت مانگ لو، آپ میری خواہش پوری نہ کر سکے تو؟ دور دل کے کسی کونے میں کسی نے کہا تھا کہ اسے یہاں سے جانا چاہیے لیکن وہ نہیں گئی۔ میں نے پوچھا تم کیا چاہتی ہو خولہ؟ وہ پوچھ رہا تھا، انداز میں سوال نہیں حکم تھا، وہ مانگے۔ وہ خواہش نہیں پوچھ رہا تھا، وہ خواہش کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ خولہ اسے دیکھتی رہی۔ مجھے نین تارا کے لیے خوشیاں چاہیے، اس نے خواہش کی تھی اور حکم میں لپیٹ کے کی تھی۔ حاکم شخص محکوم ہوا، جس سے حکم دینے کی عادت تھی، اس نے سر کو خم دیا۔ حکم سر آنکھوں پر محترمہ۔ وہ سر جھکائے کسی کچے مکان کی باسی کا حکم مان رہا تھا، پھر سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم گھر چلی جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ مڑ گیا، وہ محبت کر بیٹھا تھا۔ بدر عبداللہ نے مڑتے ہوئے اعتراف کیا، وہ اس عورت سے محبت کر بیٹھا تھا، وہ دنیا کو حکم دیتا تھا، وہ ایک عورت کو تابعداری دکھا کے آیا تھا، وہ اشارے کرتا تھا، وہ ایک عورت کی اشارے پر دنیا ہلا دیتا۔ اسے جس عورت سے وفا کرنی تھی اس نے وہ عورت چن لی تھی۔ اسے یقین سا ہوا وہ کچھ کر لے گا، بدر عبداللہ کچھ نہ کچھ کر لے گا اس شخص پر جسے آدھا گاؤں ظالم کہتا تھا۔ خولہ بلال نے یقین کر لیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب یکدم دروازہ کھلا اور بوکھلائے انداز میں نین نے قدم باہر رکھے۔ اسے دیکھتے چہرے پر آنسو نکلے۔ خولہ، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ خولہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ہوا ابا؟ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے رو دی۔ خولہ کے قدم منجمد رہے۔ نین کیا ہوا ہے؟ ابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے خولہ، وہ ہسپتال میں ہے۔ زمین قدموں سے، آسمان سر سے، روح جسم سے کھینچی گئی۔ اس کا پٹ پہ رکھا ہاتھ نیچے گرا۔ کس نے کہا؟ شیر دل کو کسی نے بتایا، کعب ان کو ہسپتال لے کے گیا ہے۔
نہ اسے کعب سے غرض تھی، نہ اس کے حال سے۔ فی الوقت اسے صرف اپنے باپ جیسا چچا یاد رہ گیا۔ گھر میں سب کہاں ہیں؟ چچی، چچی کو بلاؤ۔ وہ بوکھلائی، قدم اندر بڑھائے۔ چچی باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ دادی کی حالت نیم بے ہوشی جیسی تھی۔ اس گھر سے دو مردوں کے جنازے جوانی میں اٹھے تھے۔ ایک اور مرد کا ساتھ چھوٹنا قیامت ہوتا۔ چچی! وہ فوراً ان تک گئی، ان کے ساتھ بیٹھتے انہیں گلے لگایا۔ خولا، خولا تیرا چچا، پتہ کروا دو مجھے، وہ کیسا ہے؟ وہ رو رہی تھیں۔ خولا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ فوراً ان تک گئی، ان کے ساتھ بیٹھتے انہیں گلے لگایا۔ خولا، خولا تیرا چچا، پتہ کروا دو مجھے، وہ کیسا ہے؟ وہ رو رہی تھیں۔ خولا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ارد گرد دیکھا، وہاں گاؤں کی 1-2 خواتین بیٹھی تھیں۔ شیر دل کہاں ہے؟ وہ کسی کونے سے فوراً باہر آیا۔ خولا جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ کون سے اسپتال لے کے گئے ہیں؟ تم اسپتال جاؤ گی؟ ارے لڑکی، کعب ہے وہاں؟ اس نے بنا کسی کی کوئی بات سنے شیر دل کا بازو کھینچا۔ وہ رویا رویا سا ساتھ ہو لیا۔ خولا رک جاؤ، مجھے لیتی جاؤ۔ پیچھے سے نین نے پکارا تو وہ رکی، پھر چچی کو دیکھا۔ تم دادی کے پاس رک جاؤ اور چچی کی چادر لاؤ۔ نین جلدی کرو۔ نین تارا آنسو صاف کرتے تیزی سے اندر گئی۔ خولا نے آگے بڑھتے چچی کو سہارا دے کے کھڑا کیا۔ نین تارا ان کی چادر لا رہی تھی۔ اس نے چادر انہیں اڑھاتے نین تارا کو دیکھا۔ چچا کو کچھ نہیں ہوگا نین، میں اپنے باپ کو نہیں بچا سکی، لیکن تمہارے باپ کو نہیں مرنے دوں گی۔ کوئی یقین، کوئی امید، کوئی غم سا تھا آواز میں۔ وہ چچی کو سنبھالتی باہر بڑھی۔ انہیں ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ ہاسپٹل گاؤں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہ رکشے میں گئے تھے تو 1 گھنٹہ آرام سے لگ گیا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر آدھے گھنٹے کا سفر یوں ہی طویل ہو جاتا تھا۔ ہاسپٹل میں پہنچتے وہ سیدھا کاؤنٹر پہ گئی۔ روم نمبر پتہ کرتے تیزی سے ICU کے باہر پہنچتے وہ یکدم رکی۔ کعب دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کسی احساس کے تحت سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر سیدھا ہوتے اس تک آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چچا، چچا کیسے ہیں؟ وہ ہر شے بھول گئی۔ کون کعب عباس، کون سی دشمنی، کون سا انتقام۔ اندر ہیں۔ اس کی نظر پیچھے سے آتی چچی پر گئی۔ آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ آپ سب کیوں آ گئے؟ میں تھا یہاں پہ۔ وہ اسے جواب دینے کی بجائے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہاں ہاتھ رکھے اندر دیکھنا چاہا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سب دھندلا تھا، سب دھندلا گیا تھا۔ پانی آنکھوں میں ابھرا اور گال پہ بہا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا باپ مرا ہے، چچا نہیں۔ میرے بچے ہیں، پال سکتا ہوں۔ میں آپ کا ہی بھلا چاہ رہی تھی بھائی الیاس۔ میری بہن کے بچے ہیں، میرا بھی حق ہے ان پہ۔ شکریہ بہن، لیکن مجھ پر نہ یہ بھاری ہیں نہ بوجھ ہیں، میری اولاد ہے یہ۔ اس نے آنکھیں کھولیں، قدم تھک کر بینچ کی طرف بڑھائے۔ چچی اور شیر دل وہیں بیٹھے تھے۔ چچی روتے ہوئے شیر دل کو ساتھ لگائے ہوئے تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے انہیں دیکھنے لگی۔ جب کوئی ایک کرسی چھوڑ کر ساتھ بیٹھا، ہاتھ باہم ملائے گھٹنوں پہ کوہنیاں جمائیں اور رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے خولا۔ خولا چپ چاپ اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا نام چچا نے رکھا تھا، وہ بہت دھیمے سے بولی تھی۔ کعب عباس کا ہر عضو سماعت بن گیا۔ خولا بنت عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، بہادر صحابیہ۔ وہ خود بہادر نہیں تھے، میرے بابا بہادر تھے، بھائی بھی بہادر تھا، لیکن چچا نہیں تھے۔ دادی کہتی ہیں ابا اور ان کی اولاد دادا پر گئی ہے، چچا اور ان کی اولاد دادی پر۔ بابا بہادر تھے، چچا بہادر نہیں ہیں۔ وہ میرے بابا کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے، لیکن وہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ ان کو کچھ ہو گیا تو؟ اسے یاد نہیں رہا ساتھ کون بیٹھا تھا جس پر کل تک قتل کا الزام لگاتی رہی تھی، وہ یا گاؤں کی کچی سڑکوں پہ رجب اور اس کے ساتھ چلتا کعب۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ فقط تسلی دے سکا۔ میں تھک گئی ہوں اپنے گھر میں مردوں کے جنازے اٹھتے دیکھ کے، دادا، بابا، بھائی، اب چچا نہیں۔ میں تھک گئی ہوں، واللہ خولا تھک گئی ہے۔ کعب کو اندر تک دکھ ہوا، وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا، کعب اٹھا۔ خولا اس سے پہلے اٹھی۔ چچا کیسے ہیں؟ دل تھما اور سانس اٹکی۔ وہ ٹھیک ہیں،
ہارٹ اٹیک شدید تھا لیکن بر وقت ہاسپٹل لے آئی تو بچت ہو گئی۔ ابھی وہ بے ہوش ہیں۔ اس نے تھک کر پرسکون سانس لیا۔ ڈاکٹر اب کاب سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ چچی کی طرف بڑھی اور انہیں تسلی دیتے اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے کاب پر ڈالی۔ ان سب دنوں میں اس نے پہلی بار اسے شلوار قمیص میں دیکھا تھا۔ بال بے ترتیبی سے ماتھے پہ بکھرے تھے، چہرے پر تھکن تھی۔ وہ توجہ سے ڈاکٹر کو سن رہا تھا جب اس کی نظروں کے احساس سے رخ موڑا۔ خولن نظر پھیر لی۔ وہ کعب عباس کی مشکور تھی لیکن اس سے نفرت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سر اٹھایا، پھر رکا۔ پہلی سیڑھی پر مسکان ٹھہری تھی، بازو سینے پہ باندھے، اسے چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بدر نے رخ موڑ کر منشی کو اشارہ کیا تو وہ فوراً سیڑھیاں اترتا نیچے گیا۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتے اوپر تک گیا، پھر مسکان کے سامنے رکا۔ میں مصروف ہوں فی الوقت، لیکن ٹھیک ہے، تم میرے 5 منٹ ضائع کر سکتی ہو۔ میں 1 منٹ بھی نہیں لوں گی آپ کا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ آدھا منٹ ہے تمہارے پاس، کہو۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اور تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے ابرو اچکائے تو مسکان کا چہرہ سرخ ہوا۔ چچا نے ہمارا رشتہ طے کیا تھا۔ میں اپنے باپ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں۔ بابا ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہارے باپ کے فیصلوں کا پابند بھی نہیں ہوں، تو پھر انہیں منع کر دیں۔ اس نے اپنا چشمہ درست کیا۔ تم بھی کر سکتی ہو، تمہارا باپ ہے۔ لڑکیوں کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ کی بات وہ مان لیں گے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، میں وجہ جاننے کا منتظر ہوں۔ اسے انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ مسکان نے خود کو کوسا، جانتی بھی تھی سامنے کھڑا شخص نا کو انا پہ لے جاتا تھا۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، میں عام وجہ جاننے کا منتظر ہوں۔ میں نہیں بتانا چاہتی۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ مسکان کا دل زور سے دھڑکا تو کیا اس کے دل کا حال چہرے پر نظر آنے لگا تھا؟ نظر پیچھے سے اوپر آتے یوسف پر گئی۔ وہ بدر کے پیچھے رک گیا تھا، پھر اس نے بدر کو دیکھا۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ تمہارے چشمے کا نمبر بڑھ گیا ہے غالباً، ڈاکٹر کو چیک کروا لو۔ اس نے سر ہلاتے افسوس سے مسکان کو دیکھا۔ یوسف نے مسکراہٹ دبائی۔ مسکان کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ مجھ سے بحث مت کریں بدر، بابا کو منع کر دیں شادی سے، ورنہ میں کر دوں گی، اور انکار تو آپ مرد انا پہ لے جاتے ہیں۔ وہ چبا چبا کے کہتی پیچھے مڑ گئی۔ بدر بیزاری سے سر جھٹکتا اوپر بڑھا۔ وہ خالہ کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوتا تو اس انکار پر واقعی بات انا پر لے جاتا۔ پھر دیکھتا کون سا انکار، کیسا انکار۔ بھائی، یوسف کی آواز پر وہ ایک بار پھر رکا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اس تک آ رہا تھا۔ پیچھے منشی بھی تھا۔ فصل ساری لوڈ کروا دی تھی۔ کچھ مال آپ نے کہا تھا کہ رکھ دینا ہے تو وہ گودام میں رکھوا دیا تھا۔ گڈ۔ کچھ عرصے بعد مارکیٹ میں شارٹیج کا کہہ دینا، تب فروخت کر دیں گے۔ یوسف کو جواب دیتے اس نے منشی کو دیکھا۔ آپ سے جو کام کہا تھا وہ ہو گیا؟ جی میں نے پتہ کروا لیا ہے، زیادہ فصل نہیں ہے، رقم بھی بھجوا دوں گا خود۔ کس کی فصل؟ یوسف نے سوالیہ نظریں منشی پہ ڈالی۔ الیاس کی۔ کون الیاس؟ وہ کہنے کے بعد رکا جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہی جس کی بھانجی بھتیجی کو تم نے ٹکر ماری تھی شادی پر؟ جواب بدر کی طرف سے آیا تھا۔ وہ ان کی بیٹی تھی۔ اس کی زبان پسلی۔ بدر نے ٹھٹک کے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ویسے ہی، یوسف گڑبڑایا۔ تم ویسے ہی لوگ کسی کے بارے میں معلومات نہیں رکھا کرتے یوسف۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوسف نے اب کے خود کو پرسکون کیا۔ فصل بیچنے کے لیے رابطہ کروایا تھا ڈیلر کا تو معلومات لینی پڑی۔ بدر نے اس پر ایک گہری نظر ڈالتے منشی کو دیکھا۔ رقم بھجوا دیجیے گا۔ ان کی بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی تھی رقم نہ ملنے کی وجہ سے۔ لڑکے کا پتہ کروائیں، کون تھا؟ میں دیکھتا ہوں یہ معاملہ۔ اب میں لوگوں کی شادیاں بچاتا پھروں گا۔ وہ کچھ بیزاری سے بڑبڑایا تھا جبکہ یوسف کا دل پل بھر کو وہیں تھم سا گیا۔ پھر وہ تیزی سے بدر کے پیچھے آیا۔ اس کی شادی ٹوٹ گئی؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ بدر ایک بار پھر رکا۔ خولہ کہہ تو کچھ ایسا ہی رہی تھی۔ کچھ مزید بتایا؟ بدر نے رخ مکمل یوسف کی طرف کیا۔ تم اس لڑکی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو یوسف؟ وہ مشکوک ہوا۔ نہیں تو؟ وہ بوکھلا گیا۔ بدر عبداللہ سے بات چھپانا ناممکن تھا۔
اور تمہیں لگتا ہے میں مان لوں گا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، میں… وہ مزید کچھ کہتا اس سے قبل ہی بدر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ یوسف پر ایک نظر ڈالتا، کال اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یوسف نے سکھ کا سانس لیا، پھر وہ سر جھٹکتے ریلنگ تک آیا۔ 3 سال قبل تو کیا قسمت کچھ اشارے دے رہی تھی؟ تو کیا قسمت کو وہی منظور تھا جو وہ چاہتا تھا؟ کیا یوسف عبداللہ کو ہر خوف، ہر انجام بھلا کر خود کو ایک موقع نہیں دینا چاہیے؟ ایک موقع؟ وہ سیدھا ہوا، پھر ہونٹ کاٹے۔ ایک موقع تو دیا جا سکتا تھا بنا کسی خوف کے۔ تکیہ درست کرتی نین تارا نے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کیے، پھر دوائی اٹھاتے پیچھے پڑی میز پہ رکھی۔ الیاس صاحب نے تھک کے بند کی گئی آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ تارا، آرام کر لو جا کے اب۔ میں ٹھیک ہوں ابا، اس کی آواز بھر آ گئی۔ پتہ لگ رہا ہے کتنی ٹھیک ہو، سو جاؤ جا کے۔ انہوں نے اسے نرمی سے کہا تو وہ جیسے ضبط کھو کے رو دی۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اتنا کمزور کیوں بنا لیا ہے اپنا دل ابا؟ اپنی تارا کا ہی سوچ لیتے۔ وہ ان کے کاندھے سے لگ کے رو دی۔ اندر آتی چچی رکیں۔ بزدل رہا ہوں بچپن سے تارا، اب بھی ڈر گیا۔ انہوں نے اس کا سر تھپکا۔ آگے بڑھتی چچی تارا کے ساتھ آ ٹھہری، پھر اس کا کاندھا سہلایا۔ میرے لیے ہی بہادر بن جاتے ابا، نین تارا کے لیے ہی بن جاتے۔ اچھا اب رو مت، چپ کر جا۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اندر آتے شیر دل اور اس کے پیچھے مسکرا کر سیب لاتی خولا رکی۔ شیر دل اندر چلا گیا تھا لیکن وہ وہیں ٹھہر گئی تھی۔ روتی ہوئی نین تارا اور اسے چپ کرانے کے لیے ساتھ لگا کے ٹہرے چچا، چچی اور شیر دل نین کے ساتھ کھڑے تھے۔ مکمل خاندان، جیسے مزید کسی کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ان چاروں کو دیکھتی رہی، پھر قدم الٹے ہوئے۔ صحن میں رکھی چارپائی پہ پلیٹ رکھتے وہ دھیمے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھی۔ کونے میں رکھی چارپائی کے نیچے سے لکڑی کا صندوق نکالا اور اسے کھولا۔ سامنے رجب کے کپڑے پڑے تھے، اس کا سامان، کتابیں، ٹرافیاں۔ نیچے ہاتھ مارتے اس نے ایک تصویر باہر نکالی، پھر دوسری۔ انہیں چارپائی پر رکھا اور صندوق بند کرتے وہ اٹھی۔ تصویریں دوپٹے میں چھپائے کمرے سے نکلتے وہ چھت کی طرف بڑھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اوپر پہنچتے اس نے مغربی دیوار تک پہنچ کر وہاں سے نیچے دیکھا۔ تا حد نگاہ سبزہ تھا۔ تصویر نکالتے وہ نیچے بیٹھی۔ وہ 2 تصویریں تھیں، ایک اس کی پیدائش سے پہلے کی تھی جس میں اماں، بابا اور 6 سالہ رجب اکٹھے کھڑے تھے۔ دوسری اس کی رجب اور بابا کی تھی۔ اس نے چند لمحے دونوں تصویروں کو دیکھا، نظر کبھی ایک تصویر پر جاتی، کبھی دوسری پر۔ میں بہت اکیلی ہوں بابا۔ خولا بہت اکیلی ہے امی۔ خولا تنہا ہے بھائی۔ اس کی آنکھ میں پانی جمع ہوا۔ تصویریں دھندلا گئیں۔ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، نہ آپ، نہ رجب، نہ بابا، امی، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ خولا بہت اکیلی ہے، وہ بہت اکیلی ہے امی۔ وہ رونے لگی، بہت شدت سے، ہچکیوں سے۔ آپ میں سے کوئی ایک تو رہ جاتا، میرے پاس کوئی ایک ہی رہ جاتا۔ بابا آپ کے پاس گئے تو رجب بھائی کو بھی لے گئے۔ میں یتیم ہو گئی، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے میں کہوں کہ وہ میرا سر اپنے کاندھے پر رکھیں۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے جو رات کو اٹھ کر مجھ پہ کمبل درست کرے۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے جو میرے بال کھینچ کے بھاگ جائے۔ میں تو اکیلی ہو گئی ہوں، مجھے سب چھوڑ گئے۔ دیکھیں میں کتنی اکیلی ہوں امی۔ اس نے گھٹنے سیدھے کرتے سینے سے لگائے، پھر بازو ان کے ارد گرد لپیٹے۔ ہچکی سی بلند ہوئی۔ بہادر لگنے والی خولا بزدل بن گئی تھی۔ نہ رونے کی قسم کھانے والی خولا بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ چچا، چچی، شیر دل، نین تارا، وہ منظر جیسے اندر تک اتر گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی خاندان کیوں نہیں تھا؟ وہ کیوں اکیلی تھی؟ سب اسے ہی کیوں چھوڑ گئے تھے؟ وہ ہچکیوں سے روتی رہی، بچوں کی طرح، ننھے بچوں کی طرح۔ تو غم دل کو تھے، جسم کو نہیں۔ مزید غم منایا بھی جاتا تو کتنا۔ چچی نے دوبارہ سے روٹین کے کام شروع کر دیے۔ نین تارا نے بنا آنسو بہائے سوگ بنا کر دل کو دوبارہ جوڑ لیا۔ دادی کی بیماری اور خاموشی مزید بڑھ گئی۔ چچا کی بیماری ختم ہی نہ ہوتی اور خولا بلال کو یکدم کسی آسیب نے آن گھیرا۔ وہ یوں بیمار ہوئی کہ گھر کا ہر شخص بوکھلا گیا۔ کچھ کھایا تھا کیا؟ میرا سر کھاتی ہے، شیر دل چہکا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ پریشانی نے خولا کے پاس آ کے پریشان ہونا ہے کیا؟
جنات کا سایہ ہوگا، دادی نے قیاس لگایا۔ خولہ نے بیزاری سے تکیہ آنکھوں پہ رکھ لیا۔ جو عورتیں رویا بھی خوبصورتی سے کرتی ہوں انہیں قبرستان کے قریب بیٹھ کر رونے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ سنا ہے جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ کان میں کوئی جملہ گونجا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ انسان کیوں یاد آیا تھا؟ کسی نے نظر لگا دی ہوگی۔ چچی نے اس کے تپتے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا۔ گھر سے کم نکلا کرو، نکلا ہی مت کرو تاکہ سب سکون سے رہیں۔ اس کی چارپائی کی بائیں طرف موجود شیر دل مسلسل اسے زچ کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ جیسے منہ میں ایلفی ڈال کے لیٹی تھی۔ تم چپ رہو شیر، نین کھیر کی پلیٹیں تیار کر رہی ہے، اس کے ساتھ جا کے اگلی گلی میں دے آؤ۔ تمہارے ابا کی صحت یابی کے لیے بنائے تھے، میں کیوں جاؤں؟ جاتے ہو یا جوتی اتاروں؟ چچی کو غصہ آیا۔ شیر دل فوراً فرار ہوا تو انہوں نے فکر مندی سے آنکھیں بند کر کے لیٹی خولہ کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ شیر دل کے قدم اس بار سست تھے۔ خولہ کو تیز چلنے کی عادت تھی، نین تارا کو نہیں، وہ دھیمے قدموں سے چلتی تھی۔ شیر دل کے ہاتھ میں بڑی سی ٹرے تھی جس پہ کھیر سے بھری چھوٹی چھوٹی پلیٹیں رکھی تھیں۔ شیر دل، ہاں باجی؟ خولہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ نیچے دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ بخار، وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیوں ہوا ہے؟ بخار سے پوچھو نا باجی، مجھے کیا معلوم؟ شیر دل اکتایا، منہ کھول کر جمائی لی۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، چپ چاپ بیٹھی ہے 2 دن سے۔ آپ بھی چپ کر کے چلو باجی۔ خولہ شام تک مرغی کی طرح پورے گھر میں چل رہی ہوگی، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ کووں کا جوٹا کھاتی ہے وہ، تمیز کرو، بڑی ہے تم سے۔ اس نے رک کر شیر دل کو گھورا تو وہ سٹ پٹایا۔ اسے بھی تمیز نہیں ہے۔ کچے راستے سے کوئی گاڑی گزری تھی۔ دھول اڑی اور شیر دل کے ہاتھ میں تھامی ٹرے میں موجود ساری کھیر پر مٹی کے ذرات آن پڑے۔ وہ دونوں بہن بھائی صدمے سے جم گئے۔ پھر شیر دل نے تل ملا کے سر اٹھایا۔ اندھے کا بچہ، دیکھ کے نہیں چلا سکتے؟ تیرا ککھ نہ روے، وہ زور سے چلایا۔ جب آگے جاتی گاڑی رکی، اس بار وہ سٹ پٹا گیا۔ نین نے غصے سے شیر دل کو دیکھا، پھر گاڑی کو۔ سیاہ گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر سے نیلی جینس پہ ہلکے سرخ رنگ کی شرٹ پہنے یوسف باہر نکلا۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگا رکھے تھے۔ شیر دل کی سٹی گم ہوئی۔ کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے سامنے ٹہرتا نین تارا سے پوچھ رہا تھا۔ اب کے نین گڑبڑائی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ چلو شیر دل۔ اس نے جھپٹ کر شیر دل کا ہاتھ تھاما، لیکن وہ سامنے ٹہرا تھا۔ نین تارا کچھ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے غالباً سنا تھا کہ آپ کے بھائی نے مجھے کوئی گالی دی ہے، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ شیر دل کے چھکے چھوٹ گئے۔ استغفر اللہ، میں شریف آدمی ہوں، آج تک کسی کتے کو بھی کتے کا بچہ نہیں کہا، ہمیشہ ڈوگی کا بچہ کہتا ہوں۔ وہ بوکھلاہٹ میں کچھ بھی بول گیا۔ یوسف نے رک کر شیر دل کو دیکھا، پھر ایک نظر گھبرائی سی نین پہ ڈالی۔ سنو شریف آدمی، تم میری گاڑی کے پاس جا کے ٹہر سکتے ہو؟ کیوں؟ 5 منٹ وہیں ٹھہرے رہو، تمہاری بہن سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی نہیں۔ شیر دل کی غیرت فوراً جوش میں آئی۔ میری بہن میرے ساتھ جائے گی، ہٹے یہاں سے۔ یوسف نے سر کو خم دیتے ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا۔ شیر دل کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی، پھر اس نے تھوک نگلا۔ سیاہ رنگ کی پسٹل نکالتے وہ بظاہر دیکھ رہا تھا۔ نین تارا کو اس بار خوف محسوس ہوا۔ وہاں گھاس بہت اونچا تھا، اتنا کہ کسی کو وہ تینوں نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے۔ وہ چیخ مارے یا بھاگ جائے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا وہ بہت بزدل تھی۔ یہاں خولہ ہوتی تو اب تک پورا گاؤں اکٹھا کر چکی ہوتی، یا کم از کم سامنے والے کی عقل ہی ٹھکانے لگا دیتی۔ تم کیا کہہ رہے تھے لڑکے؟ پسٹل پر سے نظر اٹھا کر یوسف نے شیر دل کو دیکھا تو وہ تھوک نگلتے 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اس کے پاس کھڑا ہونے کا اعزاز مل رہا ہے۔ باجی تم ان کی بات سنو، میری نظر اسی طرف ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتا گاڑی کی طرف گیا۔ نین نے کچھ صدمے سے شیر دل کو دیکھا، پھر بے بسی سے یوسف کو۔ وہ 1 قدم آگے بڑھی ہی تھی جب یوسف نے پسٹل والا ہاتھ آگے کیا۔ وہ یکدم رکی، آنکھوں میں خوف ابھرا۔ ریلیکس نین، میں صرف آپ کو روک رہا تھا، ڈرے مت۔ ایک ہاتھ اٹھاتے اس نے دوسرے ہاتھ سے پستول جیب میں ڈالا تو اس کی رکی سانس باہر نکلی۔ پھر کڑی نظر سے یوسف کو دیکھا۔ راستہ چھوڑے میرا، شریف مرد لڑکیوں کا راستہ نہیں روکا کرتے۔ آپ کو کس نے کہا میں شریف مرد ہوں؟ وہ مسکرایا۔ نین کا سانس سینے میں اٹکا۔ میں شریف لڑکی ہوں اور شریف لڑکیوں کا راستہ نہیں روکا کرتے۔
شریف لڑکی سے شرافت سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ ٹھہر کے مجھے سن لیں، جلدی کہیں۔ اس نے چادر آگے کو کھینچی، ٹانگیں تک کانپ رہی تھیں۔ اتنی بزدلی نین؟ اسے رونا آیا۔ آپ کے ابا کے ہارٹ اٹیک کا سنا تھا میں نے، کیسے ہیں وہ؟ اس نے کچھ حیرانی سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا تھا۔ آپ کو کیسے علم ہوا ان کی بیماری کا؟ میں نے پتہ کروایا تھا۔ کیوں؟ وہ حویلی کا مکین کسی کچے گھر کی باسی کا پتہ کیوں کروا رہا تھا؟ یوسف چند لمحے رکا۔ کیونکہ وہ آپ کے بابا ہیں۔ وہ تھمی۔ نسبت اس سے تھی، رشتہ اس سے منسوب تھا۔ نین تارا نے خالی آنکھوں سے لے کر محبت بھری آنکھیں بھی دیکھی تھیں۔ وہ پہچان گئی کہ سامنے کھڑے مرد کی نگاہ عام نہیں تھی۔ ان کی طبیعت بہتر ہے، اب میرے راستے سے ہٹیں۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ پہاڑ میں گئی بزدلی؟ اونچی پگڑیوں والے مرد پھٹی چادر پہننے والی لڑکیوں کا راستہ بلا وجہ نہیں روکا کرتے۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ اب کے کھنکھارا۔ مجھے کوئی جواب نہیں دینا، میرا راستہ چھوڑیں۔ نین، شادی کریں گی مجھ سے؟ وہ آہستہ سے بولا تھا۔ نین تارا کا سانس سینے میں اٹکا، جسم کی کپکپاہٹ دل میں منتقل ہوئی، نگاہوں کی سختی صدمے میں بدلی۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ دماغ ٹھیک ہے، دل نہیں ہے۔ علاج کرائیں، راستہ چھوڑیں۔ میں سنجیدہ ہوں۔ وہ راستے سے نہیں ہٹا۔ سنجیدہ؟ وہ آگ بگولا ہوئی۔ آپ جیسے مرد کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے۔ میرے جیسے مرد مطلب؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ میرا منہ مت کھلوائیں یوسف صاحب، راستہ دیں ورنہ میں چلا کے سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا۔ بزدلی پھر سے اوت کے آئی۔ نہیں، بتائیں ذرا میرے جیسے مرد سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نین تارا نے دنیا بھر کی ہمت اکٹھی کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ جیسے مرد یعنی ہوس کے پجاری؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ راستے میں آ کے مجھ سے سوال کریں گے اور میں ایک نادان لڑکی ہوں جو آپ کی منشا نہیں سمجھوں گی؟ اونچی حویلیوں میں رہنے والے مرد وفادار نہیں ہوتے، جاگے کسی اور کو ڈھونڈیں۔ میں میسر نہیں ہوں، اس نے کانپتے لہجے دھڑکتے دل سے کہہ دیا۔ یوسف کی آنکھوں میں ضبط جھلکا۔ جانتی بھی ہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ بہت اچھے سے۔ جا کے شہر کی کوئی لڑکی ڈھونڈیں خود کے لیے، میں کھلونا نہیں ہوں کہ جس مرد کا دل چاہے گا آ کے کھیل لے گا۔ شادی ٹوٹی ہے، عزت ختم نہیں ہوئی، اپنی ہوس کہیں اور جا کے پوری کریں۔ وہ کپکپاتے جسم سے 2 قدم دور ہوئی۔ نظر اس کی جیب میں رکھے پستول پہ گئی۔ میں محبت کرتا ہوں آپ سے نین، ورنہ اپنے بارے میں ایسی بات میں برداشت نہیں کیا کرتا۔ محبت؟ نین تارا کو خوف محسوس ہوا، اسے اس لفظ سے خوف محسوس ہوا۔ میرے سامنے سے ہٹ جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ میسر ہوگی لڑکی تو موقع اٹھا لیتا ہوں، شادی ٹوٹی ہے تو رحم بری نظر ڈال کر احسان کر لیتا ہوں۔ نہ آپ کی اس رحم نہ محبت کی ضرورت ہے، نہ ہی میں آپ پہ ترس کھا رہا ہوں اور نہ رحم کر رہا ہوں۔ میں پچھلے 3 سال سے آپ سے محبت کرتا ہوں نین۔ وہ غصے سے کچھ تیز لہجے میں بولا تو نین تارا اگلا سانس نہیں لے سکی۔ یوسف بنا اس کی پرواہ کیے کہہ رہا تھا، 3 سال سے آپ کی محبت میرے اندر موجود ہے۔ 3 سال کا قصہ ہے محترمہ نین تارا، نہ کوئی رحم، نہ ترس، نہ ہوس، یہ برسوں کی محبت ہے۔ نین تارا صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لب ہلکے سے کھلے، آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ جھوٹ، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے رک کر خود کو پرسکون کیا، پھر صدمہ زدہ نین تارا کو دیکھا۔ میں آپ کے معاملے میں سنجیدہ ہوں اور حد سے زیادہ ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ صدمے سے جم کے کھڑی نین تارا کو ہوش آیا، وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ نین تارا؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، پھر اس نے قدم واپسی کی طرف موڑے۔ آگے کا راستہ طے کرنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو جاتی۔ یوسف کی آنکھوں میں سرخی سے ابھری۔ شیر دل گاڑی کے پاس سے ہٹتا نین تارا کو آوازیں دے رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، پھر جھٹکے سے گاڑی کی طرف گیا۔ کپ منہ سے لگاتے حریرہ نے چور نظر سے بدر کو دیکھا، پھر کھنکھارا، ایک اجازت مل سکتی ہے بھائی؟ نہیں، سن تو لیں۔ اس کے چہرے پر بے چار کی ابھری۔ تم شہر نہیں جاؤ گے حریرہ؟ وہ موبائل فون پر مصروف تھا، ہر 2 منٹ بعد کوئی کال آ جاتی۔ چند دن بعد الیکشن تھے، وہ حد سے زیادہ مصروف تھا۔ بھائی 1 ہفتے کے لیے پلیز، 1 دن کے لیے بھی نہیں۔ الیکشن جب تک نہیں ہو جاتے تب تک تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ حریرہ منہ بناتا پیچھے کو ہوا۔ اسی لمحے گیٹ کھلا اور سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ بدر نے سر اٹھایا، وہ یوسف تھا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے وہ تیز قدموں سے اندر جا رہا تھا۔ یوسف؟
بدر کی آواز جانے اس نے سنی نہیں تھی یا سن کے نظر انداز کی تھی، جو تیزی سے اندر بڑھ گیا۔ اس نے ابرو اچکائے، پھر موبائل جیب میں ڈالتا اٹھا۔ بھائی آ رہا ہوں حریرہ۔ وہ اندر جا رہا تھا۔ حریرہ نے لب بھینچے، پھر سر جھٹکا۔ ہال سے گزر کے اوپر بڑھتے وہ یوسف کے کمرے کے سامنے رکا، پھر دروازہ کھولتے اندر بڑھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں گرائے، موبائل نیچے گرا ہوا تھا، چابی اور والیٹ بیڈ پہ پڑے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بدر کچھ تعجب سے اندر آیا۔ بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ کر اس نے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، اس نے سرخ ہوتی نظریں چرائیں۔ کسی سے لڑکے آئے ہو؟ نہیں۔ سر جھکا لیا، آواز دھیمی ہوئی۔ کسی کو مار کے؟ میں بلا وجہ نہیں مارا کرتا۔ کسی سے مار کھا کے؟ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے مارے۔ کیا ہوا ہے پھر؟ وہ آنکھیں سکیڑے یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ یوسف نے نظریں چرائیں۔ بدر عبداللہ دل کے راز جان لیتا تھا۔ وہ عقابی نظریں رکھتا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ کوئی مالی مسئلہ؟ کبھی نہیں ہوا۔ کوئی دشمنی وغیرہ؟ ابھی تک تو نہیں۔ کسی لڑکی کا چکر ہے؟ یوسف نے بے ساختہ سر اٹھایا اور بدر کو ہر سوال کا جواب مل گیا۔ گہرا سانس لیتے وہ آگے کو ہوا۔ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے یوسف؟ وہ نرمی سے بولا تو یوسف نے لب کاٹے۔ کچھ دیر زمین کو گھورتا رہا، پھر تھک کر کاندھے ڈھیلے چھوڑے۔ میں نے اسے 3 سال پہلے دیکھا تھا، منشی کے گھر، پھر چند ایک بار مزید دیکھا، کچھ دن پہلے ایک بار پھر منشی کے گھر دیکھا۔ وہ میری محبت ہے بھائی، اس نے دھیمے لہجے میں اعتراف کیا تھا۔ بدر کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ کون؟ اب کہ وہ چونکا۔ خولا بلال کی بہن نین تارا۔ اسے جو حوالہ دیا گیا تھا وہ حوالہ کافی تھا، جس نے دیا تھا اس شخص کا حوالہ بھی کافی تھا۔ بدر صوفے سے اٹھتا اس کے سامنے آیا۔ کیا چاہتے ہو اب؟ اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں ہاں کر دوں گا؟ یوسف نے سر اٹھایا، پھر وہ اٹھ کر بدر کے سامنے آیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ تھا جو گلے میں اٹک رہا تھا۔ آپ خولا کو پسند کرتے ہیں نا بھائی؟ میں سوال نہیں جواب چاہ رہا ہوں یوسف۔ یوسف چند لمحے خاموش رہا۔ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ 10 سال کی عمر میں بابا پہلی بار مجھے یہاں لے کے آئے تھے۔ 10 سال کی عمر تک میں نے کئی مرتبہ بابا سے سنا کہ اپنے بڑے بھائی سے محبت کرنا، اس کے وفادار رہنا۔ میں نے آپ سے محبت کی، کرتا رہوں گا۔ میں نے آپ سے وفاداری کی، کرتا رہوں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس کی آواز میں کچھ ٹوٹا۔ بدر کے لب ہلے، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن رک گیا۔ آپ نفرت بھی نہیں کرتے، کر لیں تو حق بجانب ہوں گے۔ بابا نے آپ کی ماں سے وفا نہیں کی، وجہ میری امی تھیں۔ وفا تو وہ میری ماں سے بھی نہ کر سکے، لیکن اس نے ہلکی سی نم آنکھیں اٹھا کے بدر کو دیکھا، اور بدر عبداللہ نے جان لیا کہ یوسف عبداللہ اب جو بھی مانگے وہ اسے لا کے دے گا۔ میں اس سے وفا کرنا چاہتا ہوں بھائی، وہ وفا جو بابا نے نہ آپ کی ماں سے کی تھی نہ میری ماں سے۔ بدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیا۔ میں وہ عورت تمہاری زندگی میں لے آؤں گا۔ یوسف کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر یکدم آگے بڑھتے گلے لگایا۔ بدر پل بھر کو تھم سا گیا۔ اندر تک کوئی عجیب سا احساس ابھرا۔ وہ یوسف سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ یوسف سے نفرت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا اور یوسف کا تعلق صرف وفاداری کا تھا۔ وہ اسے اپنا بھائی مانتا تھا، وہ اس پہ یقین کرتا تھا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں جان سکا کہ کیا وہ یوسف عبداللہ سے محبت کرتا تھا۔ میں آپ کا مشکور ہوں بھائی۔ بدر نے رک کر سانس لی، پھر یوسف کو پیچھے کیا۔ بھائی ہو میرے تم یوسف، بھائیوں کے لیے سب کچھ کر لیا جاتا ہے، وہ آہستہ سے کہتے مڑنے لگا۔ بھائی بدر رکا لیکن مڑا نہیں۔ یوسف کچھ دیر متذبذب سا خاموش کھڑا رہا، پھر تھکی سی سانس لی۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو؟ بدر عبداللہ کو نہ نہیں کی جاتی یوسف، وہ نرمی سے کہتے مڑ گیا۔ یوسف تھک کر بیڈ پہ بیٹھا، پھر دروازے کو دیکھا، لب مسکرا رہے تھے۔ ہاں، بدر عبداللہ کو نہ نہیں کی جاتی تھی، وہ جانتا تھا۔ پھر یکدم اس کی مسکراہٹ ہلکی ہوئی، پھر غائب ہوئی، چہرے پر بے چینی پھیلی۔ بدر سچ نہیں جانتا تھا، اگر جان گیا تو؟ اگر وہ جان گیا تو؟ یہ رات کے کھانے کے بعد کا منظر تھا، جب سرخ حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں بدر موبائل پر بات کرتا نظر آ رہا تھا۔
اس نے سیاہ ٹراؤزر پر سفید ڈھیلی سی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ سامنے والے صوفے پر خاقان بیٹھے تھے جو اس کے کال کاٹنے کے منتظر تھے۔ پولیس کوئی مسئلہ نہیں کرے گی، کم از کم میرے علاقے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ عملے کو رشوت دیں یا زبردستی منوائیں، مجھے نتائج اپنی مرضی کے چاہیے۔ اس نے چند لمحے رک کر دوسری طرف کی بات سنی۔ رقم پہنچ جائے گی کل تک، یوسف یہ کام کر دے گا۔ اس نے کال کاٹ کر فون میز پر رکھا، پھر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے خاقان کو دیکھا۔ آپ کراچی والی فیکٹری گئے تھے؟ وہ جانچتی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہاں کسی کا ہونا ضروری تھا، تم الیکشنز میں مصروف ہو۔ یوسف فصل کے معاملات دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے سوچا وہاں کا چکر لگائیں اور میری اجازت کے بغیر کمپنی کے اکاؤنٹ سے 2 کروڑ کی رقم نکال لیں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا، سرد سا۔ اپنے لیے نہیں نکالی تھی، وکلا کو فیس دینی تھی، اور میرا نہیں خیال تم مجھ سے باز پرس کا حق رکھتے ہو بدر۔ ان کا لہجہ ناگواری سے پر تھا۔ وہ فیکٹری میری ہے چچا، میری اجازت کے بغیر وہاں کسی کو نہ جانے کی اجازت ہے نہ وہاں کچھ کرنے کی۔ آپ کے 10% شیئرز کی قیمت میں بیٹھے بیٹھے آپ کو دے سکتا ہوں، اس لیے میری اجازت کے بنا کوئی کام کرنے سے دور رہیں تو بہتر ہوگا۔ خاقان نے مٹھیاں بھینچیں، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن حسینہ کو وہاں آتے دیکھ ضبط کر گئے۔ تم نے بلوایا تھا بدر؟ وہ خاقان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھیں تو بدر سیدھا ہوا۔ جی بات کرنی تھی، کہو۔ بابا ہوتے تو وہ یہ معاملہ دیکھ لیتے، لیکن کیونکہ وہ نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں یہ معاملہ آپ دیکھیں۔ اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ خاقان کے ساتھ تعلقات جیسے بھی ہوں وہ حسینہ کی عزت کرتا تھا۔ کون سا معاملہ؟ یوسف کے لیے رشتہ لے کے جانا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ دونوں میرے ساتھ چلیں۔ صوفے پر بیٹھے حسینہ اور خاقان دونوں چونکے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتی مسکان ٹھٹک کے رکی۔ کہاں لے کے جانا ہے رشتہ؟ سوال خاقان کی طرف سے آیا تھا۔ منشی کے جاننے والے ہیں کچھ لوگ، ان کی بیٹی کے لیے۔ منشی کے جاننے والے یعنی کم حیثیت لوگ؟ ان کے چہرے پر ناپسندیدگی ابھری۔ بدر نے ضبط سے انہیں دیکھا۔ نہ یوسف کو ان کی حیثیت سے فرق پڑتا ہے نہ مجھے، یعنی رشتہ یوسف کی پسند سے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائے۔ سیڑھیوں پہ کھڑی مسکان کا ریلنگ پہ جمع ہاتھ نیچے گرا۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ اگر تمہارا بھائی خود ہی کیچڑ میں گرنا چاہ رہا ہے تو شوق سے گرے۔ لیکن بدر خاقان ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے کم حیثیت لوگوں میں رشتہ کیسے کریں؟ ان دونوں کو مزید بحث سے بچانے کے لیے حسینہ نے گفتگو کا رخ موڑا۔ میں نے کہا فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی۔ وہ موبائل اٹھا پھر ایک نظر خاقان کو دیکھا۔ یہ مرد پہ ہوتا ہے کہ وہ وفا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر مرد وفادار نہ ہو تو اونچے محلوں والی خواتین سے بھی بے وفائی کر جاتا ہے، اور اگر مرد وفادار ہو تو کچے مکان میں رہنے والی عورتوں کی قسمت پر بھی رشک کیا جاتا ہے۔ اس نے گویا خاقان کے منہ پہ جوتا دے مارا تھا۔ ان کا چہرہ سرخ پڑا، حسینہ کا چہرہ پھیکا ہوا۔ بدر ان دونوں کے تاثرات سے بے نیاز سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہا تھا۔ اس کی نظر اپنے موبائل پر تھی، ورنہ وہ مسکان خاقان کا چہرہ بھی دیکھ لیتا جو سفید پڑا تھا۔ یہ 2 دن بعد کا منظر ہے جب صحن میں چارپائیاں رکھی تھیں اور خولا بڑا پائپ اٹھائے صحن میں چھڑکاؤ کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ کاندھے سے گزار کے دوسری طرف باندھ رکھا تھا۔ بال کیچر میں بندھے تھے اور سرخ و سفید رنگت چمک رہی تھی۔ چچی تندور پہ بیٹھی روٹیاں لگا رہی تھیں اور نین تارا سالن میں چمچ چلانے کے ساتھ ساتھ ہر تھوڑی دیر بعد لکڑیوں کو پھونک مار کر آگ دوبارہ سے جلانے لگتی۔ لکڑیاں گیلی تھیں تو بمشکل جل رہی تھیں۔ خولا اب طبیعت ٹھیک ہے نا؟ پہلی چارپائی پر دراز چچا نے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ تھوڑا سا بخار تھا چچا۔ ایویں ہی سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑا سا تو نہیں تھا، تم نے تو بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے تھے۔ فصل بیک گئی تھی مگر اب کیا فائدہ، نین کی شادی ٹوٹی تھی، گاؤں میں بدنامی ہوئی تھی۔ ان سب کا کیا؟ کچھ نقصان تلافی سے دور نہیں کیے جا سکتے۔ شیر دل ہی کہتا ہے، کووں کا جوٹا کھاتی ہوں تو چپ میں ہی بھلائی سمجھی میں نے۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے وہاں لگے نل سے پائپ کھینچا، پھر موٹر کا بٹن بند کرتے پلٹنے ہی لگی تھی جب دروازہ بجا۔ اس نے رک کر دروازہ کھولتے سر پر دوپٹہ لیا۔ دروازے کی کنڈی کھولتے ایک ہاتھ سے
جمائی روکی، پھر ہاتھ ہٹایا، دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر واضح ہوا۔ اس کا جمائی لے کے بند ہوتا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سیاہ گاڑی کے سامنے بدر عبداللہ کھڑا تھا، اس کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس خاتون اور کوئی ادھیڑ عمر آدمی جو ناگواری سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلک جھپکی، منہ بند کر کے حیران ہوں گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بدر مسکرا کر بولا تو وہ سٹ پٹائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری پریشانی دور کرنے آیا ہوں، اندر آ سکتے ہیں؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، نگاہ ایک لمحے کو بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ جی آ جائیں، وہ اچنبھے سے کہتی پیچھے مڑی۔ بدر بے نیازی سے اندر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے خاقان اور حسینہ بھی تھے، جن کے چہرے کے تاثرات صاف ناگوار لگ رہے تھے۔ انہیں اندر آتا دیکھ چچا بوکھلا کر سیدھے ہوئے۔ سالن اتار کر کچن میں لے جاتی نین صدمے سے رکی اور تندور پہ روٹیاں پکاتی چچی کا ہاتھ رک گیا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.